अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। पाकिस्तान को कंसीव किए हुए 85 साल हो गए। 85 ईयर्स अगो एक रेजोल्यूशन टेबल हुई कि पाकिस्तान के हवाले से, इसको लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता है, कि पाकिस्तान बनने के हवाले से। और फिर वो रेजोल्यूशन एज टाइम मूव्ड ऑन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसी विजन पेश की, और वो भी सर्कमस्टांसिस के नतीजे में, क्योंकि शुरू में कोशिश यही थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान यानी कि एक यूनाइटेड इंडिया रहता और इंडिपेंडेंट इंडिया, लेकिन मामलात जो थे वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किए। इट वाज अ नॉन डेमोक्रेटिक अप्रोच दैट कांग्रेस टुक। हालांकि एक लखनऊ पैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुई, एंड देन द कांग्रेस बैक्ड ऑफ। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया और फिर कायद आज़म ने तय किया कि ये इंडिपेंडेंट मुल्क ही की ज़रूरत है। और वो जो उन्होंने तय किया और जो उन्होंने विजन जैसे पेश किया और जैसे उन्होंने अपना किरदार जो उनका था और जिस तरह से उन्होंने नेगोशिएट किया, अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट था नाजरीन वो ये था कि आप और हम अपने घर में अपना बेडरूम बदलते हुए हमें होता है कि क्या मुश्किल है, ये घर बदलना तो बहुत ही बड़ा मसला लगता है। लेकिन ये सोचिएगा कि लाखों लोग थे जो इतने मरूब हुए कायद आज़म की विजन से, और वो हालात थे वहां उसके हवाले से कि वो बाय रोड, बाय लैंड, बाय सी वो पाकिस्तान अपना सब हिजरत करके वो पाकिस्तान आए। और उस पाकिस्तान के हवाले से ख्वाब क्या रहे होंगे उनके, उस ख्वाब की ताकत थी ना कि ये सब इधर पहुंचे और एक मुल्क बनाया। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो हम ये लफ्ज़ कहना इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप सबकी इजाज़त है। एक तो मुबारक हो, हमारे पास एक मुल्क है, लेकिन इस मुबारक के साथ साथ हमें कहना पड़ेगा कि कोर्स करेक्शन की तो सख्त ज़रूरत है। कोर्स करेक्शन तो बड़ी अहम थीम है। तो कोर्स करेक्शन कहाँ कहाँ करें, क्या करें और कैसे करें। तो नाज़रीन, हमने कुछ ऐसे मेहमानों को दावत दी है जो अक्रॉस जनरेशंस, जेंडर्स और एथनिक बैकग्राउंड्स वो सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। कुछ इन्वॉल्व हैं, कुछ इन्वॉल्व रहे हैं, कुछ सोचते हैं और कुछ बात करते हैं और इंडिपेंडेंटली सोचते हैं। तो हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं प्रोग्राम में सेनेटर जान बुलेदी साहब, सीनियर लीडर हैं नेशनल पार्टी के, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन। अब अभी पॉलिटिशियन तो अभी मतलब ही इज़ इन बिटवीन, अभी पार्टी नहीं है लेकिन पॉलिटिशियन तो अभी भी हैं, एनालिस्ट पॉलिटिशियन इनको कह देते हैं। और मारिया मेमन है, सीनियर एनालिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम करती हैं, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ARY पे हैं एंड टेक्स अ वेरी इंडिपेंडेंट पोजीशन, थॉट थ्रू पोजीशन। और हमारे साथ हबीब अकरम साहब हैं जिनके व्लॉग देखना बड़ा लाजमी है अगर आप पाकिस्तान के हालात की पेचीदगियों को समझना चाहते हैं। तो आई थैंक यू वेरी मच, आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि आप सबने एग्री किया आज प्रोग्राम में आने का। तो बुलेदी साहब ने कहा वो हमसे बाद में बात करेंगे। पहले मैं शुरू करूं मारिया आपसे। कोर्स करेक्शन बनती है थी? देखिए कोर्स करेक्शन तो हमें उसी वक्त कर लेनी चाहिए थी जब इस मुल्क का एक हिस्सा हमसे अलहदा होके हम दो लख्त हो गए थे। अब उस वक्त को भी 50 साल गुजर गए हैं। कोर्स करेक्शन के बहुत सारे मौके आए, कोर्स करेक्शन के लिए आपको बहुत दफा रियलिटी चेक मिला, लेकिन कोई हमें इंटेंट नजर नहीं आई कि भाई कहीं कोई गलती भी है। देखिए कोर्स करेक्शन तो तब की जाती है जब उस मुल्क के स्टेक होल्डर्स, करता धरता, पॉलिसी साज इस बात को समझते हो कि कहीं ना कहीं कोई गलती है। उनके नजदीक तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इस मुल्क की जो एलीट है, इस मुल्क को जो चलाने वाले हैं वो बहुत खुशहाल हैं और उनको ये स्टेटस को सूट करता है। वो बेनिफिशियरी हैं इस इस्तेसाली निजाम के, जिसके ऊपर इस मुल्क के 10% अवाम, 90% लोगों की बैक्स के ऊपर न सिर्फ अमीर हैं बल्कि अपनी ताकत एक्सरसाइज करते हैं, तमाम एसेट्स कंट्रोल करते हैं। इस मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, इंफॉर्मेशन हो, पॉलिटिक्स हो, उसके ऊपर वो 10% लोग ही जो है वो अपनी गिरफ्त रखते हैं। तो वो कोर्स करेक्शन क्यों करना चाहेंगे और वो क्यों ये सब कुछ तब्दील करना चाहेंगे? क्योंकि ये सब कुछ तो उनको बेनिफिट कर रहा है। कोर्स करेक्शन तो तब भी नहीं हुई जब इस मुल्क के अंदर एक सूबा गुज़श्ता 30 सालों से
ایک اور انسرجنسی سے گزر رہا ہے، تب بھی کسی کا خیال نہیں ہوا. اور ابھی رہ دے کہ ہمارے پاس دوبارہ جو پالیسی ڈیسیجن آتا ہے، پالیسی کے حوالے سے ڈائریکشن آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں ابھی بھی ریاست بہت سافٹ ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہونا ہوگا. آئی تھنک 75 سال ہم نے سیکیورٹی اسٹیٹ بن کر دیکھ لیا، اٹ ہیزنٹ ورکڈ فار اس. سو کہیں نہ کہیں اگر ہم ایک فلاحی ریاست بننے کی کوشش کریں اور ایک نیا فارمولہ آزمائیں تو کچھ تبدیلی آ سکے. جب تک ہم ریڈیکل چینجز نہیں کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کورس کریکشن ہو پائے گی. جی حبیب، آپ سن رہے ماریہ کہہ رہی ہیں، ماریہ نے تو یہ تفصیل بیان کر دی کہ کیوں کورس کریکشن نہیں کرنا چاہتے کرتا دھرتا لوگ جو ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے تجزیے کے مطابق آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو کورس کریکشن ہونا چاہیے، اور کورس کریکشن یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی جو بات کی ماریہ نے، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس ماحول میں جہاں کہ سیکیورٹی از آلسو انڈر تھریٹ اور یقینی طور پہ گورننس کا ایسا کرائسس ہے، اور آپ نے آرمی چیف کی ہم نے جو سنا ہو کہ انہوں نے یہ جو اعلامیہ آیا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو گورننس کی گیپ ہے وہ ملک کے جو شہداء ہیں ان کے خون سے بھرا جاتا ہے. بڑی کیا میں کہوں، بڑی پاورفل کہوں، کیا لفظ استعمال کروں. تو یہ سب کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ دیٹس انادر ایشو. تو آپ کیا کہیں گے اکرم صاحب؟ جی، ابھی آپ نے نسیم آپ نے بھی جو اپنے ابتدا کی گفتگو میں جو کہا کہ ہمیں 85 سال مکمل ہو گئے ہیں اس قرارداد کو منظور کیے، تو اس کے بعد یعنی اس قرارداد کے نتیجے میں جب پاکستان بنا تو پاکستان کے بانی نے ایک تقریر کی تھی 11 اگست 1947 کی. اس تقریر میں ایک بات بڑی واضح کی تھی، وہ یہ تھی کہ اب پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے جو پاکستان کا مقصد تھا دراصل وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی مذہبی بنیاد کی ڈسکریمنیشن سے نجات حاصل کرنا تھا. تو جب ہم نے نجات حاصل کر لی تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اب پاکستان ایسا نمونہ ہوگا کہ جہاں پہ کوئی مذہبی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، بلکہ کسی بھی قسم کی کوئی امتیازی حیثیت کسی کے پاس نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی کو اس کا نشانہ بنایا جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے سب سے پہلے جس چیز کو تباہ کیا وہ یہی تھی کہ ہم نے جب مذہبی بنیادوں پہ ڈسکریمنیشن ختم کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا، اور پاکستان کے اندر ہی یہ ڈسکریمنیشن شروع ہو گئی کہ فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، اور لوگوں کو ہم نے آخرکار کبھی کسی کو کافر قرار دینا شروع کر دیا، مسلمانوں کی نئی نئی تعریفیں بنانا شروع کر دی، اور پھر جو معاملہ ہوا پھر ہمارے سامنے ہے. تو ہم نے صرف اپنا کورس کریکٹ نہیں کرنا بلکہ ہم نے واپس اس راستے پر جانا ہے. ہم بھٹکے ہوئے ہیں جس راستے پہ دنیا کی ذمہ دار قومیں چلتی ہیں، اور جو ہمارے بانی نے ہمیں بتایا تھا اس راستے پر واپس آنا ہے. ہم نے دراصل بانی کا بتایا ہوا راستہ چھوڑا ہے، اس وجہ سے ہم ان مشکلات کا شکار ہیں جن کا آج پاکستان کے بچے کو علم ہے. اس کورس کریکشن کا راستہ یعنی اپنے اصل راستے پر واپس آنے کا جو فیصلہ ہے یہ ہمیشہ پاکستان کے عوام نے کیا ہے. جب انہیں ووٹ کا حق ملا ہے اسی وقت انہوں نے قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ووٹ دیے. 1970 کی مثال لے لیجئے، قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ایک متحدہ پاکستان کے لوگوں نے ووٹ ڈالا اور کہا کہ 1940 کی قرارداد تھی اس کے مطابق جو صوبائی خود مختاری کی بات کی گئی تھی وہ ہمیں دی جائے، اور ہم نے اس فیصلے کو نہیں مانا، اپنا ملک توڑوا بیٹھے. 1977 میں بھی یہی ہوا، لیکن وہ الیکشن حکومت نے دھاندلی کی وجہ سے وہ الیکشن پھر ایک اور طرف چل پڑا. جب پاکستان کے لوگوں کو موقع ملا انہوں نے قائد اعظم کے پاکستان کی طرف واپس آنے کی کوشش کی، لیکن راستے میں کچھ ایسے لوگ آ گئے، کچھ ایسے کرتا دھرتا آ گئے، کچھ ایسے سیاسی مفادات آ گئے، مذہبی مفادات آ گئے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان اپنے راستے پر اپنی پٹڑی پر نہیں چڑھ سکا. اور آپ دیکھ لیجیے کہ یہ 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں بھی یہی ہوا کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق یہ کہا گیا کہ دستور کے مطابق ملک چلے گا، جو دستور کے مطابق سب سے سلوک ہوگا اور دستور کے مطابق ہی حکومتیں اکھاڑی جائیں گی یا لائی جائیں گی. لیکن وہاں پر بھی معاملہ ہوا کہ 2024 کا الیکشن بھی نہیں مانا گیا. اور پھر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیں بتا رہی ہے، اب
اب ہم کچھ بھی کرتے رہیں. اب دنیا ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ لوگ کھڑے کہاں ہیں. ابھی ریسنٹلی میں آج ہی وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا جو فنڈ فار پیس جاری کرتا ہے ہر سال, جس کو کہا جاتا ہے فریجائل اسٹیٹس انڈیکس. اس انڈیکس پہ اگر دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان نے ترقی کی ہے یا تنزلی کی ہے, اس میں 10 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں جو ان ملکوں کے بارے میں ہے کہ جہاں پہ خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے, اور اس میں پاکستان شامل ہے. یعنی الرٹ لسٹ میں پاکستان شامل ہے. وہاں پہ اور اس لسٹ میں کون کون سے ملک شامل ہے؟ اس میں ایتھوپیا شامل ہے, اس میں کونگو شامل ہے, اس میں یوکرین شامل ہے. ہم وہ نہیں کر رہے جو دنیا ہمیں کری. اس کے علاوہ آپ نے بڑی تفصیل میں بیان کیا اور آپ نے بتایا دنیا کہہ رہی ہے, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں بھی بہت سی ایسی آوازیں جو یہی کہہ رہی ہیں جو دنیا کہہ رہی ہے, معاملات کی پیچیدگی اور کتنا بڑا چیلنج ہے, تو اب ہم پوچھتے ہیں مصطفیٰ کھوکھر صاحب سے کہ یہ تو ابھی بلیدی صاحب ہم سے بات کریں گے, لیکن مصطفیٰ یو آر دا فرسٹ پولیٹیشین اس پینل میں, باقی تو پولیٹیشین نہیں ہیں. آپ بتائیے کہ یو بین ان دا کوریڈورز آف پاور. ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جیسے یہ دونوں نے, ماریا نے اور بات کی حبیب اکرم نے, یہ تو بڑی روز روشن کی طرح آیا ہے یہ اندھیرا, یہ مسئلے, یہ مسائل. تو پھر کیوں آپ لوگ جب اندر بیٹھتے ہیں پالیسی بناتے ہیں, ڈزنٹ دس اسٹے یو ان دا فیس؟ No, it doesn't stare us in the face. ہم بالکل کمفرٹیبل ہو چکے ہیں. It doesn't even embarrass us anymore. ہم پاکستانی سیاستدان دنیا کے سیاستدانوں میں ایک منفرد اپنا مقام رکھتے ہیں کہ ہر قسم کی صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو فوراً ڈھال لیتے ہیں. جو باتیں بات کرتی تھی جمہوریت کی, جو باتیں جماعتیں بات کرتی تھی ووٹ کو عزت کو, ہم نے ایسا پلٹا کھایا کہ آج اگر آپ ہمارے سامنے ہماری پرانی ہوئی کئی باتیں رکھ دو, ہمارے پرانے کلپس چلا دیں, تو ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے. تو ہمارے بارے میں کیا بات کرنی. لیکن اگر اس ساری صورتحال کو اگر ہم نے بہتر بھی کرنا ہے, آپ نے کورس کریکشن کا لفظ استعمال کیا, اور ماریا نے اور حبیب اکرم صاحب نے ایک اچھا اپنا اس کے اوپر ایک ہولسٹک انالیسس دیا. لیکن میرے خیال میں بنیادی جو نقطہ ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان, جیسے ماریا نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, کہ پاکستان اب بطور سیکیورٹی اسٹیٹ کے فنکشن نہیں کر سکتا. پچھلی 40-50 سال میں ہماری اس ریجن کے اندر بلا شبہ 2 سپر پاورز آئیں. ان کے انٹرسٹ میں تھا کہ پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپس ہوں تاکہ ون ونڈو آپریشن ان کو ملتا رہے. لیکن سیکیورٹی اسٹیٹ کی جو اب ضروریات ہیں یا اس کے ہونے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, اب باقی پاکستان اس کا متحمل ہو نہیں سکتا. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, 64% یہاں پر آبادی نوجوانوں کی ہے, 30 سال سے کم لوگوں کی ہے, ان کی ہوپس ہیں, ایسپریشنز ہیں. آپ سوچوں پر پہرے نہیں بٹھا سکتے, آوازوں کو بند نہیں کر سکتے. آپ کو لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے گا, انہیں ان کا حق حاکمیت لوٹانا پڑے گا. پر اب پاکستان بھی بہت بڑا ہو گیا ہے, اور یہ کل کو 30 کروڑ کے لوگوں کا ملک ہوگا. نہ یہاں پر صحت کا نظام موجود ہے, نہ تعلیم کا نظام موجود ہے, نہ ہم ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کر رہے ہیں, نہ نظام انصاف ہے. آپ کی ایتھنک لائنز آپ کی پروناؤنس ہو چکی ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, پولیٹیکل پولرائزیشن حد سے بڑھ چکی ہے. اور یہ سارا کچھ اس کی بنیاد اس وجہ سے کہ لوگوں کے حق حاکمیت کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. چاہتا ہے کہ نہیں انہی کے فیصلے اس ملک کے اندر مانے جائیں. تو آئی تھنک یہ کانٹرڈکشن جب تک دور نہیں ہوگی پاکستان کورس کریکشن کر نہیں پائے گا. اور جو کورس کریکشن کی ضرورت ہے وہ ایک ڈیموکریٹک کورس کریکشن کی ضرورت ہے کہ جس میں لوگوں کے چنے ہوئے حکمران اس ملک کی سمت کا تعین کر سکے جناح صاحب کے خواب کے مطابق, ان کے ویژن کے مطابق. اچھا, تو آپ تینوں کا خیال یہ ہے کہ ایک جو بنیادی طور پہ جو مینڈیٹ جس کو ملتا ہے وہ اس کو آگے لے کے چلیں. ماریا سے میں پوچھوں گی بڑی اسپیسیفکلی, ہاؤ ڈز شی ڈسکرائب سیکیورٹی اسٹیٹ, بہت اس کے ڈائمینشنز ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بلیدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اینڈ دین آئی کم لوگوں سے تفصیل میں اور بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ماریت, آپ سے ذرا میں چاہتی ہوں, آپ نے کہا نا سیکیورٹی اسٹیٹ, ڈو یو مین دیٹ جو ملٹری کی انوالومنٹ ان پالیٹکس, وٹ ڈو یو ایگزیکٹلی مین جب آپ کہتی ہیں سیکیورٹی اسٹیٹ؟ دیکھیں, سیکیورٹی اسٹیٹ کی جو میں بات کرتی ہوں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے
وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست ہوتی ہے اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے، اپنے شہریوں کے فلاح و بہبود کے لیے، اپنے شہریوں کو سوشل جسٹس دینے کے لیے، انہیں تعلیم، صحت اور اوور آل ان کی ایک ڈگنیٹی بنانے اور برقرار رکھنے کے لیے پوری دنیا کے گلوبل سٹیج کے اوپر، دس از مائی انڈرسٹینڈنگ، ایک ریاست کا رول ہونا چاہیے. وہ ڈفرینس آف اوپینین، کریٹیکل تھنکنگ یا کوئی بھی اگر ایک متضاد یا مختلف سوچ رکھتا ہے اس کو اپناتے نہیں ہیں. اور یہاں لگتا ہے کہ جیسے عوام جو ہیں وہ اس اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کا سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے یہ ذمہ داری عوام پہ ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. یہ نارمل ریاستوں کے اندر تو نہیں ہوتا ہے. زیادہ تر دنیا کے اندر جو مہذب معاشرے ہیں ان میں ان کے شہریوں کو معلوم ہے کہ ریاست ان کو تحفظ بھی دے گی، ان کو انصاف بھی دے گی اور چند بیسک سہولیات بھی دے گی. جی مطلب جو حالات ہیں آپ نے وہ بیان کیے ہیں، بالکل اس سے ڈفر تو نہیں کیا جا سکتا بیکاز دس از دا اسٹیٹ رائٹ ناؤ. لیکن اگر میں یہ کہوں حبیب اکرم صاحب کہ وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے دشمن ہیں لوگ، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، فالٹ لائنز کو بڑھا رہے ہیں، پاکستانیت کو چھوڑ کے ایتھنیسٹی پہ جا رہے ہیں. اور دنیا میں دیکھیں اپنے ملک کے ارد گرد دیکھیں ہندوستان کیا کر رہا ہے، افغانستان آپ پر اٹیک کر رہا ہے. تو یہ ہم اگر ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو ہٹاتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. حبیب اکرم صاحب نسیم دیکھیں، یہ جو شکایات پیدا ہوئی ہیں آخر پیدا کیوں ہو رہی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈفرینس آف اوپینین کو، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. جس کے ہاتھ میں ذرا سا بھی اختیار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی رائے جو پاکستان کے بارے میں ہے وہ بالکل درست ہے اور جو اس کے مقابلے میں جو رائے ہے وہ بالکل غلط ہے. جب معاملہ یہاں پہ آ جائے کہ جو میں سوچتا ہوں صرف وہی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جمہوریت کا راستہ بند کر رہے ہیں. اور جب جمہوریت کا راستہ بند ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں لوگ زیادہ بلند آہنگ ہوتے ہیں. ریاست اسی معاشرے کے لوگوں کے درمیان ایک رضاکارانہ عمرانی معاہدے کا نام ہے، ایک رضاکارانہ ایک والنٹیئر ایگریمنٹ کا نام ہے جس کو ہم ریاست کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے، یا ماضی کی جو ریاستیں رہی ہیں وہ خود کو امپوز کرتی رہی ہیں، لیکن ریاستوں میں جب سے الیکشن کا پروسیس شروع ہوا، الیکشن میں آہستہ آہستہ عوام کی رائے کو ریاست کے اندر فیصلہ کن عامل کی حیثیت دے دی. ہمارے ہاں بھی اگر آج آپ لوگوں کی بات سننا شروع کر دیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں اور اس کو ماننا شروع کر دیں، تو وہ جو ڈفرنس جس کی طرف ابھی جس کو ایکسپلین کیا ہے ماریا نے، کیونکہ ریاست کو وہ لوگوں کے امنگوں کا ترجمان ہونا ہے. ریاست کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ خود لوگ ہیں جو ووٹ ڈال کے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کس پالیسی کے ساتھ چلنا ہے، اور ان کے طے کردہ لوگ ہی یا ان کے مقرر کردہ لوگ ہی کسی خاص پالیسی کو پرسو کرتے ہوئے دکھائی دیں. یہ ایک بنیادی فیصلہ جب تک نہیں ہوگا، اس سے آگے آپ دیکھ لیجیے کہ ہم الجھتے چلے جائیں گے. اچھا ایک سیکنڈ، اب ہم چلتے ہیں بلیدی صاحب کے پاس. سینیٹر جان بلیدی، نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور یہ انہوں نے بہت عرصہ دیکھا ہے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آج 85 سال گزر گئے پاکستان ریزولوشن کو پاس ہوئے، پاکستان کو بنے ہوئے الحمدللہ سال گزر گئے 70 سے زیادہ. تو بلیدی صاحب اگر ہم آج بات کریں پاکستان کا جو روڈ میپ، ایک تو قائد اعظم کا تھا جس کی بنیاد پر پاکستان بنا، دنیا نے ان کو سپورٹ کیا، تو آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ کچھ تو لوگ کہتے ہیں راستہ کھویا ہے، اتنے مسائل ہیں، تو آگے کا راستہ بتائیے گا. میڈم ہماری پوری لیڈرشپ نے بڑی اس بات کو رکھی اپنی پوری جدوجہد میں، میر غازی زنجو نے خاص طور پر، کہ 1940 کی جو قرارداد ہے اس کو ایز اٹ از جس طرح تھا اسی کو لے کے چلے. جو ہماری وعدتیں ہیں آج ان کو ہم پروونس کہتے ہیں، ان کو بااختیار کریں، اور ان کو بااختیار کرنے ہی سے پاکستان کا جو استحکام ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا، معاملات زیادہ حل ہوں گے، اور جو ایک قوموں کے درمیان
ایک جو رابطہ ہے، سلسلہ ہے، وہ بہتر ہوگا. لیکن بدقسمتی ہے آج ہم جو ہے 75 سال پورے کر چکے ہیں، ہمارے ایشوز وہیں کے وہیں پر ہیں. آگے بڑھنے کے بجائے ابھی تو مزید پیچیدگیاں آ گئی ہیں، مشکلات بڑھے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پی کے میں دیکھا ہے، بلوچستان میں دیکھا ہے، قوموں کے درمیان جو ایک رابطہ، ایک رشتہ تھا پاکستان میں، ابھی وہ جو ہے خلیج اس میں بڑھتا جا رہا ہے. مشکلات اس میں زیادہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایک جو سماج میں جو قوموں کے اختیار کا مسئلہ ہے، وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے، جو ہے طاقت کے استعمال کا مسئلہ ہے، یہ تمام چیزوں نے قوموں کے درمیان جو تفریق ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹیز ہیں جو اسلام آباد کی ہیں، جو پنجاب بیسڈ ہیں یا سندھ بیسڈ ہیں، آپ کا ان کے ساتھ ایک اتحاد تو رہا ہے تھرو آؤٹ دا ایئرز، تو یہ پھر وہ اتحاد جو ہے ان مسائل جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو حل کی طرف کیوں نہیں لے جاتا؟ پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی پارٹی کا اتحاد تھا، ڈاکٹر مالک چیف منسٹر بنے، تو یہ بھی تو معاملات رہے، بھکتی صاحب بھی چیف منسٹر رہے، تو وہاں کے لوگوں کو حاکمیت تو ملی یا نہیں ملی؟ دیکھیے ہماری کوشش رہی ہے نا، ایک تو ہم نے پولیٹیکلی بھی ان معاملات کو لیا ہے، اور پولیٹیکلی کے علاوہ لیڈرشپ سے بھی ہماری بڑی کلوز بات چیت ہوئی ہے. اسی کوشش اور جدوجہد کا نتیجہ ہے، آپ نے دیکھا کہ آئین بننے کے بعد کوئی 35 سال 40 سال بعد آ کے ہم نے 18ویں ترمیم کر دی، صوبوں کو، قوموں کو زیادہ با اختیار بنانے کی کوشش کی، ان کو زیادہ با اختیار بنایا. لیکن پریکٹیکلی جو قوموں کی جو وسائل ہیں، اختیار ہے، اس پہ ہماری جو وفاق ہے نا وہ دینے کو تیار نہیں ہے. قانوناً ساری چیزیں ہو گئی ہیں، قانوناً دیکھیں آئین میں آ گیا، 18ویں ترمیم میں آپ نے تمام اختیارات کو نچلی سطح تک لے گئے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاق نے رویہ رکھنا ہے وہ نہیں ہے. بلکہ ابھی دیکھیں ایجوکیشن کی منسٹری ابھی تک فیڈرل میں ہے، ہیلتھ کی منسٹری فیڈرل میں ہے، وہ سبجیکٹ جو صوبوں کے ہیں ابھی آہستہ آہستہ دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کو انکروچ کر رہا ہے. اور اسی انکروچمنٹ سے جو تعلقات ہیں نا، معاملات ہیں، وہ زیادہ بگڑ جائیں گے. نواز شریف سے بات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی محترمہ سے بات ہوئی، ابھی آصف زرداری ہیں، بلاول بھٹو ہیں، سب سے ہماری انٹریکشن ہے. لیکن چونکہ ایز اے وفاق جب وہ بیٹھتے ہیں ان چیئرز پہ تو ان کا رویہ صوبوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہتا جو اپوزیشن میں ہوتا ہے. جس طرح پی ڈی ایم اے کی پوری تحریک تھی، پی ڈی ایم اے تحریک میں ان پارٹیز کی باتیں کچھ اور تھی. آج دیکھیں وہ کس قدر کمپرومائز کر کے اپنے اقتدار کے لیے بیٹھے، اور تمام چیزیں اسی جگہ پر انہوں نے واپس چھوڑ دی ہیں. اچھا، یہ آپ کو، مجھے معلوم ہے آپ کی فلائٹ ہے اور آپ نے کی مہربانی آپ ایئرپورٹ سے ہم سے بات کریں، یہ آخری بات فرما دیجیے گا کہ ابھی جو پچھلے کچھ دنوں سے معاملات ہیں کوئٹہ میں، تو بلوچستان میں اس کو بھی تو حل کی طرف لے جانا ہے، وہاں کشیدگی تو بڑھتی جا رہی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر مالک کی، اختر مینگل صاحب سے بات چیت ابھی ہو رہی ہے، کوئی میٹنگ ہے ان کی پارٹی کے لوگوں سے، تو یہ کس طرح سے جو کشیدگی ہے اس کو کم کریں گے اور بات کسی مثبت طرف نکلے گی؟ دیکھیں یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. ہم نے جو گزشتہ دنوں نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس تھا اس میں بھی ہم نے رکھا. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے اور بات چیت کے لیے ایک ماحول بنایا جائے. جب تک آپ ماحول نہیں بنائیں گے، لوگوں کے ساتھ رابطہ شروع نہیں کریں گے، تو یہ مشکلات جو بلوچستان میں ہے، میلیٹنسی ہے، یہ مزید بڑھے گا. اور دیکھیں کس قدر اس نے جو ہے شدت اختیار کی ہے، تو یہ روزانہ یہ مسئلے اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں.
لیکن صوبائی حکومت کے پاس شاید اتنا اختیار نہیں ہے. مرکزی حکومت ان معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ابھی تک اس پہ ہیں کہ وہ طاقت کے زور پہ ان معاملات کو حل کریں گے، لیکن ہماری بڑی کوشش ہے کہ ان کو سمجھانے کی کہ بھائی آپ ان معاملات کو طاقت سے حل نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے رابطہ کرنا ہے، آپ نے مذاکرات کرنا ہے، مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنا ہے. ان کا کوئی اور حل نہیں ہو سکتا اور ہے. حل نہیں ہے جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے معاملات حل نہیں کریں گے. بے شک. اور اب آج لوگوں کی آج جو میٹنگ ہو رہی ہے مینگل گروپ سے، اور میرا خیال ہے کل بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے ان کی ڈاکٹر مالک کی، تو خدا کرے کہ یہ بات چیت والا سلسلہ جلد از جلد شروع ہو. ناظرین بریک لیتے ہیں ہم. ابھی آپ نے سینیٹر بلیدی صاحب کی بات سنی تفصیل میں، پھر ہم بریک کے بعد آتے ہیں اپنے باقی گیسٹ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حبیب اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ میں دیکھ رہی تھی کچھ روز پہلے جو کاکڑ صاحب جو پرائم منسٹر بنے تھے کچھ عرصے کے لیے، تو وہ ایک ڈسکشن کر رہے تھے آئی تھنک مہر بخاری کے شو میں، تو آئی تھنک اٹ واز ہر، تو انہوں نے بات کی کہ جو بلوچستان میں ریپرزنٹیشن اور سپورٹ اور یہ وہ ہونی چاہیے، تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو who have the people support. تو انہوں نے دلچسپ بات کی، دلچسپ تو میں غلط لفظ استعمال کی، انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں آپ وہاں ایسٹ پاکستان میں آپ اس وقت کہتے رہے لوگ کہ جی بھٹو نے یہ غلط کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے غلط کیا، لیکن دیکھیں اگر آپ ان کو دے دیتے حکومت مجیب الرحمان کو، تو وہ میجورٹی نے تو انہیں سپورٹ کیا تھا اور ان کو سپورٹ تو ملی تھی، لیکن وہ سپورٹ تو ملک کو توڑنا چاہ رہی تھی. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ آرگیومنٹ اس حوالے سے تھی، کیونکہ دین اٹ بیسکلی سیز کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر ایسا ایک کوئی گڑبڑ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جن کو پھر ریاست سمجھتی ہے کہ جی یہ تو ملک توڑ دیں گے. تو یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ دستور میں تو یہ لکھا ہے کہ دستور میں کے مطابق وہ شخص حکومت کرے گا جو لوگوں میں مقبول ہوگا اور لوگ اس کو ووٹ دیں گے. یہ جتنی ساری کنسٹیٹیوشن ابھی آپ بتا رہی ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کے حوالے سے، تو یہ تو بالکل کمزور دلیل ہے، بے بنیاد دلیل ہے. اس کے مقابلے میں یعنی یہ اب اس یہ اتنی بے بنیاد دلیل ہے کہ اس کا ذکر کر کے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں ہمارے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، اور وزیر اعظم کی حیثیت میں ایک شخص یہ سوچتا ہو کہ جمہوریت جو ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور وہ تنہا ہو، تو اب آپ ذرا اس کی تصور کر لیجیے کہ اس کی ذہنی حالت کیا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اسے دلیل، کتاب، جمہوریت، ووٹ، ان جیسے لفظوں سے وہ شخص متنفر ہے. اس لیے یہ سوچتا ہے کہ جناب ایک جو جمہوریت، جو جمہور فیصلہ کر رہے ہیں، اس ملک کے کروڑوں لوگ مل کے جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ کسی ایک شخص کے لیے غلط ہے. سبحان اللہ. پہلے تو یہ دلیل ہی اپنے طور پہ آپ دیکھ لیجیے. یہ میں ذرا معذرت کے ساتھ یہ آپ کا فرمانا کہ اس کو ذکر کر کے ویلیڈیٹ کرتے ہیں، آئی ڈونٹ اگری ود دس، آئی کمپلیٹلی ڈس ایگری. جب کوئی اس عہدے پہ ہو، جب اس کے ایسے تعلقات ہوں، پھر جب وہ بات کرے دین یو ہیو ٹو برنگ اٹ آؤٹ اوپنلی اینڈ ڈسکس اٹ. نہیں، میں اسی لیے میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں کہ یہ بات ہمارے سابق وزیر اعظم نے کی ہے، تب ہمیں اس کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. جی اچھا، دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، ریسنٹلی ابھی ایک صاحب جو تھے وہ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ فرما رہے تھے، وہ ریاست کی تعریف کر رہے تھے کہ مونوپلی اور وائلنس جو ہے وہ ریاستوں کی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کو لیجیٹیمیٹ ہونا چاہیے اور لیجیٹیمیٹ کو لوگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ پروگرام کا ٹائم ابھی جی انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہے. آئی ووڈ لائک ٹو گیٹ ان لاسٹ ورڈ فرام ماریا. لیکن یہ جو مونوپلی اور وائلنس ہے نا، یہ ہم نے ٹیکسٹ بکس میں پڑھی ہے دنیا جہان میں. یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے آف اے ہیلتھی فنکشننگ اسٹیٹ جہاں دیر از پیس، دیر از ریپرزنٹیشن، دیر از ایکوالٹی. تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ جی استعمال جو وائلنس کا ہے وہ ریاست کا کام ہے، یعنی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز. لیکن وہ کوئی کتابی چیز آپ لا کے ہر کانٹیکس میں تو نہیں لگا سکتے. تو آپ جو بات اٹھا رہے ہیں اس کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے. ماریا، واٹس دا وے فارورڈ؟ آل دا پرابلمز دیٹ یو پیپل ہیو اسٹیٹڈ، اس کے بعد تو میں کہوں کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. نہیں دیکھیں، وے فارورڈ سب کو معلوم ہے. اگر بھی آج آپ سڑک پہ جائیں گے، آپ سڑک پہ کسی ایک سے بشک سے بھی پوچھیں
کہ بھئی کیا طریقہ کار ہے اس فی الحال جو ایک ٹرومیٹک سچویشن سے ملک کو نکالنے کی. وہ آپ کو 2-3 باتیں ہی بتائے گا. سب سے پہلے بات تو آپ کو یہ بتائے گا کہ جی جو بھی اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرے وہ ہو جو اس ملک کے عوام چنے. یہ بالکل بھی میں جسٹیفائی نہیں کرتی. جو ٹیررزم ہے BLA کا وہ ٹیررزم ہے, اور دوسری طرف احساس محرومی ہے وہ بھی برقرار ہے. دونوں چیزیں میوچل ایکسکلوسیو نہیں ہیں, دونوں چیزیں وہاں پر موجود ہیں. تو آپ کہہ رہی ہیں اور فالٹ لائنز جب ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں, ریپرزنٹیشن ہو جی, ڈیولیوشن آف پاور ہو, لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دیں, وہ غلط لوگوں کو چنیں گے, پھر اگلے الیکشن میں دوسرے لوگوں کو چنیں گے, پھر دوبارہ چنیں گے, چن کے اس نظام کے اندر سے وہ سارے ٹاکسنز فلش آؤٹ کر دیں گے, کہیں نہ کہیں ان کی جنرل ریپرزنٹیشن آ جائے گی. اچھا, سو یو آر سیئنگ کہ دس از دا وے فارورڈ. اچھا, بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, آپ نے سنی یہ گفتگو. یقینی طور پہ یہ ایسی گفتگو ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے بات تو وہی کرنی ہے جو بات حق کی ہے, جس سے کہ ملک میں بہتری آئے, کیونکہ ملک ہمارا ہے, گھر ہمارا ہے, اور سب کو گھر پیارا ہوتا ہے, اور اس میں بہتری ہم چاہتے ہیں. ہماری طرف سے جتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.